बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। कैसे मैं आपके साथ अशफाक के साथ चलती जी। मैं भी ठीक हूँ सदफ, बहुत शुक्रिया आपने मेरा हाल पूछा। और आप सब भी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कैसे गुजरा आपका वीकेंड? आई एम श्योर कि बड़ा अच्छा गुजरा होगा, मसवाइज के कि अगर आपने क्रिकेट मैच देखा हो, क्योंकि 2-0 से इस वक्त कीवीज लीड कर रहे हैं सीरीज को। और माशाल्लाह से जो हमारे शाहकार कुछ भी नए गए थे वो इतने परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अभी 3 मैचेस बाकी हैं। लेकिन हम जब ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हो रही थी, टेस्ट सीरीज, तो पहले ही सबने बता दिया था जी ज्यादा उम्मीदें नहीं रखें, और वहां पर बेहतर हुआ। अब जब हम T20 खेलेंगे ना, न्यूजीलैंड से सीरीज होगी, तो फिर देखिएगा हमारी टीम की परफॉर्मेंस। लेकिन T20 में हमारी टीम अच्छा करती रही है, बट आई डोंट नो, जो हमने उनसे आखिरी मैच जीता था उसके बाद से न्यूजीलैंड से हम जीत नहीं पा रहे हैं। क्या असल में चक्कर ये है सदफ के जो पॉइंट आउट किया गया, एक तो हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रन्स पड़ रहे हैं। पहले 226, फिर उसके बाद 194। तो ये हाई स्कोरिंग गेम होता है इस तरह से, तो आपको उसी तरीके से परफॉर्म भी करना पड़ता है। प्लस हमारे जो बैटिंग है, स्पेशली मैं ओपनर्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पहले में साइम ने अच्छा स्टार्ट दिया था, दूसरे में ही कुडंट परफॉर्म। उसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ही इज अ न्यू लैड। लेकिन आप मिड में देखें कि इफ्तिखार मौजूद हैं, आजम खान मौजूद हैं, लेकिन दोनों मैचेस में दे कुड नॉट जस्ट हिट। बाबर आजम हैज बीन गुड, बट वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। ये मैच जी, इसकी पर मजीद भी बात कर लेंगे। लेकिन ओवर द वीकेंड बहुत कुछ हुआ है, सियासत में बहुत हलचल हुई है। एक जमात जी, उनका इंतखाबी निशान ही उनसे चला गया। अब वो क्या करेंगे, क्या होगा? 8 फरवरी को इलेक्शन है, बहुत कुछ बल्ले की एक्टिविटी सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड में नहीं रही। यस, तो बल्ला जो है इस वक्त काफी खबरों में है। दूसरे ये कि मौसम बड़ा तब्दील हो गया है, कराची में लग रहा है गर्मी वापस आ सर्दी भाई। सो इस पर बात करेंगे, पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। व्हाट इज दिस बिहेवियर? इंतखाबी निशानात अलॉट होते ही सियासी पारा हाई, लफ्जी गोलाबारी में तेजी, बिलावल की नून लीग पर कड़ी तनकीद, फिर घर में घुसकर मारने का चैलेंज। कहते हैं 3 बार नाकाम शख्स को 4थी बार मुसल्लत करने की कोशिश क्यों की जा रही है? दुनिया भर में 18 साल से कम उम्र नौजवानों में डॉक्टर से मशवरे के बगैर अद्वियात के इस्तेमाल में इजाफा, अमरीकी जरीदे की हालिया तहकीक में इंकशाफ। ऐसी गैर महफूज अद्वियात डिप्रेशन, जिगर, गुर्दे समेत मुख्तलिफ मुज़ी अमराज का बाइस बन रही हैं। और कराची की नौजवान तालबा का माहौलियाती हिफाजत का मिशन, अनीका बशीर की मुहिम से बरगद के दरख्तों को सब सकाफती विरसा करार दे दिया गया। सिंध हुकूमत को तालबा को अवार्ड देने का ऐलान। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इलेक्शन की गहमा गहमी है। अब बहुत सारी ऐसे मामलात भी आएंगे जिसमें कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ मसला होगा, उनको इंतखाबी निशान से मुतालिक मसला होगा। किसी को ये मसला होगा कि जी हमारी सूबाई और कौमी असम्बली दोनों पे जो हम इंतखाब लड़ रहे हैं उस पे अलग अलग निशान हमें अलॉट हुए हैं। तो जरा आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान, जो कि बड़ा फेमस निशान रहा है, उनका बल्ला अब उनका निशान नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते की शब, और जिस तरह ये फैसला हुआ और जो सबने टीवी पर सबकी नजरें जमी हुई थी, लाइव टेलीकास्ट, हाँ जी, पहले एक टाइम दिया गया, फिर दूसरा फाइनली रात 11:30 बजे फैसला सुनाया गया। और इससे पहले क्या हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि भाई आप अपने इलेक्शन कराएं, 20 दिन का टाइम दिया था तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ ने 10 दिन में इंतखाबात करा दिए। फिर इलेक्शन कमीशन ने इसको चैलेंज किया कि भाई आप इसमें इरेगुलरिटीज हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से नहीं है। फिर पेशावर उन्होंने फिर ज़ाहिर है इस निशान को वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ चली गई पेशावर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया और फिर जी फैसला जी दे दिया पीटीआई के हक में। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया। अदालत ने फैसले में लिखा, जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चेक करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। एक वक्त में 2 हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। अच्छा, इससे हटके पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त नाकाबिले समात थी और पीटीआई शफाफ इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं कर सकी, ये नतीजे में कहा गया। अच्छा बहरहाल ये तो सारी चीजें थी, लेकिन उसके अंदर हमने एक चीज ये भी देखी कि जब इस मामले पे बात हो रही थी, अच्छा जब लाइव टेलीकास्ट होते हैं तो उसके अंदर प्रिपरेशंस का भी पता चलता है, क्योंकि वरना तो ये होता है ना कि जो वकला बात कर रहे होते हैं वो फिर मीडिया पे आके या मुख्तलिफ टीवी चैनल पर आकर बैठकर या रिपोर्टर स्टिकर्स की सूरत में वो दे रहे होते हैं। लेकिन वहां पर जो सारी चीजें थी वहां पर सब पता चल रहा था कि क्या प्रिपरेशन थी।
کئی لوگ فیصلے کی ٹائمنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے, جو پریپریشن, مثال کے طور پر جس طرح سے صدف نے ابھی تذکرہ کیا انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق, اس کے اندر شواہد اور اس کے اندر جو ارریگولیرٹیز کی بات ہو رہی تھی, تو اس کے اوپر تھوڑا سا کافی قانونی حلقے اس حوالے سے رائے دے رہے ہیں کہ تیاری بہتر ہونی چاہیے. لیکن اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ حامد خان نے بعد میں ریز کیا اس فیصلے کے بعد. وہ کہنے لگے اے این پی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے, ان کو 20,000 روپے جرمانہ کر دیا الیکشن کمیشن نے, اور 3 مہینے کا الیکشن کے بعد کا ٹائم دے دیا کہ آپ آرام سے الیکشن کرا لیں. تو کہنے لگے ایسا فیصلہ ہمارے لیے بھی دیا جا سکتا تھا. ظاہر ہے کسی کو وہ چیلنج کر دینا چاہیے تھا. اب اے این پی ظاہر انصاف کے تقاضے ہر طرف پورے ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. سگنیفیکنس اس کی بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اے این پی بھی آج تو نہیں, آج ان کی وہ امپورٹنس نہیں رہی, وہ ان کا ووٹ بینک شاید نہیں رہا, لیکن ایک وقت تھا کہ ان کی حکومت تھی کے پی میں, تو اچھا جی. اب ذرا ایک آپ کو ہم پیکج دکھا دیتے ہیں, کیونکہ اب جب بلہ نہیں رہا تو پھر جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کو کون سے نشان الاٹ ہوں گے؟ وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے, آزاد حیثیت میں ہوں گے, ظاہر ان کے نشانات الگ ہوں گے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی رہنما آزاد امیدوار کے طور پہ میدان میں ہوں گے, جنہیں مختلف نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. صورت دیکھتے ہیں جی کس کو کیا کیا نشان الاٹ کیے گئے. اچھا, یہ جو نشان ہے نا, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہر کوئی خوش نہیں ہے, کیونکہ ایک عادت ہو چکی ہے نا آپ کو ایک نشان, سرٹن نشان پر, اور پھر یہ جو انتخابی نشان الاٹ کیے جاتے ہیں اس کے اندر کافی وہ من پسند نشان الاٹ نہیں ہو پاتے. there is a logic behind these انتخابی نشان. جب آپ ایک جماعت کے پلیٹ فارم سے انتخاب لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر بعد میں منحرف ہونے کے چانسز آپ کے اوپر بہت کم ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے پھر آپ منحرف ہوتے ہیں تو آپ پر 63 جو اے ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن اب یہ امیدوار آزاد ہوں گے, جو چاہے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کر لے, تو ان کے اوپر وہ قدغن نہیں ہوگی کہ جی آپ نے جس پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا ہے تو آپ اسی پارٹی کے پلیٹ فارم پر ہی رہیں گے. اگر آپ نے کسی اور پارٹی میں جانا ہے تو پہلے آپ نے اپنا وہ ٹکٹ پر سیٹ واپس کرنی ہوگی. تو یہ قدغن انتخابی نشان کا اس سے کیا تعلق؟ انتخابی نشان ظاہر ہے اب پابند نہیں رہے نا وہ. نہیں, اچھا میں تو ڈفرینٹ انتخاب میں یہ بات کر رہا تھا. نشان کی انٹرسٹنگ بات میں یہ بتا رہی تھی کہ ظاہر ہے پارٹی انتخابی نشان, اب جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں, وہ انتخابی نشان شناخت کر سکیں, شناخت کرتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ. مثال کے طور پر کوئی جا کے کہے کہ جی تسی بینگن تے ٹھپا لانا ہے, تسی ٹول تے ٹھپا لانا ہے. اب جنہیں یہ پتا ہوگا جی پیپلز پارٹی کا جی یہ انتخابی نشان ہے, میں نے جا کے اس پہ ٹھپا لگانا ہے. اب ہو سکتا ہے انہیں امیدوار کا نام معلوم ہو سکتا ہے امیدوار اتنا فیمس نہ ہو, تو یہ بڑا ایک کہتے ہیں نا بڑے. آپ سوچیں کہ کسی گھر میں ایک خاتون رہتی ہوں جو کہ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں, ان کی بال نہ دیتی ہیں, ان کو جا کے کوئی کہے آپ نے نا ٹینس بال پہ ٹھپا لگانا ہے, تو سوچ لیں وہ کتنا غصے میں آ جائیں گی کہ اس ٹینس بال کی وجہ سے میری گھر کی کھڑکیاں شیشے ٹوٹے, اب اسی پہ مجھے ووٹ دینا پڑے گا, اسی پہ مجھے ٹھپا لگانا پڑے گا جا کے. سوچئے صدف عبدالجبار, یہ کتنی حساسیت پر مبنی موضوع ہے. اچھا, ٹینس بال جو ہے وہ اگر کوئی پھینک رہا ہے آپ کے گھر میں تو وہ جان کر کے پھینک رہا ہے, کیونکہ ٹینس بال جب ریکٹ آپ کھیلتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی پرٹیکولر ڈائریکشن میں جاتی ہے. کرکٹ میں ہم جو ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے ہیں وہ بھی ٹینس بال سے ہی کھیلا جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو یہ بتانا تھا. ٹینس سے ورنہ تو کرکٹ میں لوگ جان کر کے بالیں پھینکتے ہیں کیونکہ انہیں چوکا لگانا. جی نہیں, وہ چلی جاتی ہیں, وہ چلی جاتی ہے. ہاں مجھے سب پتہ ہے چلی جاتی ہیں. خیر جی, اب ہم یہ بتا رہے ہیں جی کہ اب کارنر میٹنگ, سیاسی جلسے, ان میں کافی تیزی آ گئی ہے اور مخالفین پر لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری. اس میں جو سب سے آگے ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو زرداری. انہوں نے تو جی نواز شریف کو نشانے پر رکھ لیا ہے اور وہ ان کو تاک تاک کے جی نشانے لگاتے. کل بھی انہوں نے خطاب کیا اور ایک بار پھر کہا کہ بلہ تو نہیں رہا اور شیر کے شکار کے لیے اب تیر کا ہی استعمال ہوگا. اور وہی کہتے ہیں کہ ایسا شیر ہے جو مخالف کے بندوبست تک گھر میں چھپا رہتا ہے. مخالف کے مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جانب سے جواب نہیں آ رہا. مجھے یہ لگتا ہے بلکہ ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ وار کر سکیں. اور حیرانگی اس بات پہ ہے کہ اکتوبر سے لے کے اب تک جو گرج چمک ہم سوچ رہے تھے وہ گرجنا برسنا وہ دیکھنے کو ملے گا, لیکن وہ شاید ایک ہی دفعہ موقع مل پایا. اس کے بعد تو میرے خیال میں ویڈیو لنک پہ بھی کوئی خطاب نہیں ہوا. صدر آئی تھنک مسلم لیگ نون کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اب اپنی آج سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ٹو لیٹ اور از دیٹ آن ٹائم, یہ ایک بڑی اب کتنا گرجتے ہیں اور کتنا برستے ہیں یہ تو جب وہ مخالفین کو مخاطب کریں گے تو پتہ چلے گا. تو آئی گیس اکاڑا سے آج ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں جی مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے. پہلے تو دیکھ لیتے ہیں بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں. آل رائٹ جی, تو اب
یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک طرف دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر بل ملیں گے بیفور الیکشن، آپس میں پارٹی میں اختلافات ختم ہوں گے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ متحارب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ جا رہے ہیں اور سربراہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ نون لیگ کے جنرل سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے ایک بار پھر دانیال عزیز کو نشانے پر رکھ لیا ہے اور الزام لگایا کہ موصوف نے پی ٹی آئی ٹکٹ کے لیے سب کچھ کیا، جب ٹھینگا دکھایا تو درخواست لے کر نون لیگ کے پاس آ گئے۔ لیگی رہنما نے مزید یہ بھی کہا کہ حادثہ ہوا تو دانیال عزیز کے لیے سب کچھ کیا، اور انہوں نے خود کہا کہ احسان نہیں اتار سکتا، لیکن احسان ایسے اتارا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دی۔ اسلام آباد سے درد محسوس کیا کہ جیسے چھوٹے بھائی کا حادثہ ہوا ہے۔ میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹروں کو بلایا اور میں نے کہا سٹینڈ بائی ہو جاؤ، کوئی علاج میں کمی نہیں رہنی چاہیے، اور مجھے جنرل باجوہ نے کہا جو ڈی ایچ کیو ناروال کے اندر پہلا پروسیجر ہوا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو زندگی نہیں بچنی تھی، اور موصوف نے خود تقریر کی میری دوسری زندگی ان لوگوں کے مرہون منت میں ان کا کبھی دینا نہیں دے سکتا۔ تو دینا کیسے دیا؟ ٹی وی کے اوپر آ کے پریس کانفرنس ہے کہ جی احسن اقبال مہنگائی کا ذمہ دار ہے۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لینے کے لیے پی ٹی آئی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب پی ٹی آئی نے ٹھینگا کرا دیا تو آخری دن پھر مسلم لیگ نون میں درخواست لے کر آ گیا۔ اچھا، اب دانیال عزیز ظاہر ہے انہوں نے اس کا جواب دیا احسن اقبال صاحب کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں نے مہنگائی کے حوالے سے جو آواز اٹھائی تھی نا وہ بہت بری لگ گئی ہے، اور مجھے خبردار کرنے والے چوکیدار کو قومی اسمبلی میں نہ بھیجا تو یہ لوگ مزید مہنگائی کر دیں گے۔ یعنی کہہ رہے ہیں میں ہی وہ واحد پارٹی میں بندہ ہوں جس نے اس معاملے کو اٹھایا تو یہ برا لگا۔ نون لیگ کی قیادت کا نام لیے بغیر یہ بولے کہ الیکشن میں دو حریف ہیں، ایک طرف مہنگائی کرنے والے تو دوسری طرف میں کھڑا ہوں۔ سزا اس واسطے بھگتی ہے کہ میں آواز بلند کی ہے تھوڑی، میں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، میں مہنگائی کے خلاف جہاد کا وعدہ کیتا ہے، اس واسطے مینوں سزا دیتی گئی ہے۔ تے لوگوں میں تمہیں دسنا چاہنا کہ اج بھی 43% تے مہنگائی گئی دی ہے، اج بھی۔ تے اگر تسی کوئی اوتھے میرے وقت دا بندہ نہ کلیا جہاں نے دھون تے صحیح طرح گوڈا رکھ کے اس انتظامیہ دی، اس اسٹیٹ بینک دی، اس حکومت دی تہاڈا چوکیدار بن کے کام نہ کرے تو انہاں نہیں جے باز آنا، انہاں اتنے ہی رکھنا کام جتنے رکھا گیا۔ اچھا جی، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا آپس میں کرٹیسزم اس وقت چل رہا ہے، لیکن الزام احسن اقبال صاحب کا کہ بھائی پٹری لینا چاہ رہے تھے، وہ پٹری چینج کرنا چاہ رہے تھے، ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ ظاہر ہے وہ تو ڈینائل تو ہوتا ہے ایسے میں، لیکن احسن اقبال صاحب جب اس طرح سے بات کریں واللہ علم، لیکن یہ معاملات سیٹل ہونے چاہیے تھے، کیونکہ پارٹی جب ایک متحد ہو کر میدان میں اترتی ہے تو پھر دوسروں کو موقع نہیں ملتا کہ اس طرح سے وار کر سکے، لیکن لیٹس سی۔ اچھا، ایک خبر ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ کراچی میں جی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بن قاسم کے قریب لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیشن کے قریب شالیمار ایکسپریس کی 3 بوگیاں ہیں جو پٹری سے اتری ہیں۔ انجم عبد الوہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ انجم، بظاہر کچھ فوٹیجز آ رہی ہیں، سروے کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ جی، ابتدائی طور پہ تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں یا ریلوے ملازم جو ٹرین میں سوار تھے وہ بتا رہے ہیں کہ جو پٹری تبدیل کرنے کا کانٹا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی فنی خرابی تھی، یا جب ٹرین تبدیل کر رہی تھی کانٹا تو یہ بوگیاں اتری ہیں پٹری سے، 3 بوگیاں یہ ابھی ابتدائی طور پہ اطلاع ہے کہ وہ پٹری سے اتری ہیں۔ تاہم ٹرین کی اسپیڈ کم ہونے کی وجہ سے کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ مسافروں کو ٹرین تو اتار دیا گیا اور ریلیف ٹرین جو ہے وہ کراچی کینٹ سے روانہ کر دی گئی، جس میں کرین وغیرہ ہوتی ہے جو پٹری پہ دوبارہ بوگیوں کو رکھے گی۔ یہ لاہور سے کراچی سے لاہور جا رہی تھی، یہ صبح تقریباً 6:30 بجے کراچی سے نکلتی ہے، 1 گھنٹہ تاخیر سے نکلی تھی، تاہم یہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ یہ 3 بوگیاں پٹری سے اتری ہوئی ہیں۔ مسافروں کو ٹرین سے اتار کر بوگیوں کو دوبارہ پٹری پر رکھنے کے لیے کراچی کینٹ سے کرین کے ساتھ ریلیف ٹرین کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ ریلوے وزرائے کا یہی کہنا ہے کہ کانٹے میں شاید کوئی فنی خرابی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ جی، تھینک یو انجم وہاب۔ آل رائٹ جی، تو اب ذرا سیاسی صورتحال جو ہے وہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اس پہ ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حسن، اور تھوڑا سا چلتے ہیں بات کرتے ہوئے پہلے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، یہ جو بلے کے نشان والا معاملہ ہے اس کے اوپر کچھ ہلکے تنقید بھی کر رہے ہیں۔ تنقید آپ کی نظر میں کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے؟ ٹائمنگ پہ کی جا رہی ہے؟ کوئی اور معاملہ ہے جس پہ کی جا رہی ہے؟ چکر کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس وقت جو عدالت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ عدالت کو چاہیے تھا کہ
तहरीक इंसाफ को सहूलत कारी फराहम करते हुए उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है गैर आईनी होने के बावजूद, उनके अपने आइन से मुतसादम होने के बावजूद उनको मजीद वक्त दिया जाता और ये किया जाता कि उन्होंने कहा जाता कि आप यूनिफॉर्म सिंबल के साथ इंतखाबात में चले जाएं और इंतखाबात के बाद इतने टाइम के अंदर अपने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें। तो ये बुनियादी तनकीद है जो इस वक्त जिसकी जद में सुप्रीम कोर्ट और बिलखुसूस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब बात यह है कि जो फैसला है अदालत का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदब करार दिया है, अब उस पर कोई कानूनी सुकम नहीं है, उसमें कोई ऐसी कमजोरी झोल दिखाई नहीं दे रही कि आप उसको तनकीद करें, लेकिन सिर्फ इस मामले के अंदर नजरिया जरूरत के अंसर जो है उसको तलाश करते हुए ये तनकीद हो रही है। तो यानी अगर लेकिन मिसाल हामिद खान साहब ने मिसाल दी ANP की। ANP ने भी पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, उन्हें 20,000 जुर्माना हो गया, उनको मई तक का यानी इलेक्शन के बाद का टाइम दे दिया गया कि आप पार्टी के इलेक्शन करा लें। यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसी जमात की जो अपना एक वोट बैंक रखती है, वोट बेस है उनका। अब उनकी पार्टी जैसे इंतखाबी निशान की अहमियत इसलिए भी होती है ना कि जाहिर है बहुत सारे इलाकों में लोग उम्मीदवार को नहीं पहचानते और फिर अब वो पार्टी ये दावा करती है अपनी किसी भी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे, जी हम खंबे को भी खड़ा करेंगे तो हमें वोट पड़ जाएगा, तो वो उनका झंडा देखती है, उनका इंतखाबी निशान देखती है और ठप्पा लगाती है। अब वो वोटर क्या करेगा जिसको नहीं मालूम कि जी वो जिसको वोट देना चाहे, लेट्स से वो PTI को वोट देना चाह रहे हैं, तो वो कैसे वोट देंगे? तो ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है वो भी कुछ हफ्तों पहले इलेक्शन से, तो इस पे बड़ी तनकीद हो रही है। इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट वर्डिक्ट। देखिए यूनिफॉर्म सिंबल जो था वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन आपने मोहतरम हामिद खान साहब का जिक्र किया तो उनको मालूम था ना कि ये केस तो इलेक्शन कमीशन से होता हुआ पेशावर हाई कोर्ट गया, पेशावर हाई कोर्ट के पहले एक रुकनी बेंच के पास गया, फिर दूसरा दोबारा एक रुकनी बेंच के पास गया उस फैसले की जो फैसला नहीं बल्कि अबूरी हुक्म की बोतली के लिए, फिर DP के पास गया जिसने फैसला किया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया। तो ये चंद हफ्ते तो लगे ना। लेकिन मोहतरम हामिद खान साहब जो इतने बड़े वकील हैं, आप मुझे बताएंगे वो तैयारी करके गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। बात तनकीद करना तो बड़ा आसान होता है, अदालत के ऊपर की सामने भी आप तनकीद कर रहे हैं, अदालत के ऊपर सामने आगे मीडिया से गुफ्तगू करके भी आप तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जहां पर जो करने वाली बात थी वो तो नहीं की उन्होंने। यानी आपने अपना केस अच्छे तरीके से प्लीड करना था, क्या बताना आपने अगर दरमियान का रास्ता लेना था, अगर आपने कानून और आइन से हटकर एक वैसा रिलीफ चाहिए था आपको, तो फिर आपको अदालत से लड़ना नहीं चाहिए था। हसन यहाँ फिर आपने न्याजुल्लाह नियाजी साहब को बेसिकली उस टाइम फौरन टोकना चाहिए था कि आप न्याजुल्लाह नियाजी साहब। जी एक चीज मैं ये अर्ज कर रहा था कि बेसिक हम जो जानना चाह रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20,000 का जुर्माना किया ANP पे कि उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक, लेकिन उनको लालटेन का निशान भी दे दिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उनको वक्त भी दे दिया जैसे कि सदफ अब्दुल जब्बार ने तस्करा किया। एक तो ये है कि ये नजीर इलेक्शन कमीशन ने क्यों सेट की, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन से ही मामला होता हुआ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। एक तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, मैं इस एस्पेक्ट पे भी बात कर रहा था कि लाइव टेलीकास्ट पे पता चलता है कि जो वकला किस कदर तैयारी के साथ आए थे। आपको PTI के वकला की तैयारी किस हद तक नजर आई रेलेवेंस केस के हवाले से अगर बात करूं तो? देखिए, आपके पहले सवाल के जवाब पहले देता हूं कि ANP को क्यों जुर्माना करके इंतखाबात में जाने दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं दिया गया। अब इसमें पहला फर्क तो ये है कि ANP के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिनको उन्होंने कबूल नहीं किया था, ये मामला हालिया दिनों का है, जबकि तहरीक इंसाफ का जो ये मामला है या इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, ये उस वक्त का है जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी। अब ये बात समझिए कि 1.5 साल 2 साल गुजर चुके हैं, अब 2 साल से आप एक काम को लिंगर ऑन कर रहे हैं और आपने जो पहले और ANP का कितना पुराना मामला है उनका अभी हालिया जी चंद एक साल भी नहीं हुआ उसको। तो ये जो करंट इलेक्शन कराया था तहरीक इंसाफ, करंट इलेक्शन इन्होंने बाद में कराया था, और इन्होंने करंट इलेक्शन जब कराया है वो उस पर कराया जो मौका मिला ना अभी ANP को कि आप भी अपने इंतखाबात कराएं दोबारा, यही मौका इनको मिला था इंतखाबात से पहले, तो ये करवा लेते। इनके पास 20 दिन का टाइम था, 10 दिन के अंदर हेस के अंदर ऐसा उन्होंने इलेक्शन कराया जिसके खिलाफ उनके अपने मेमोरान चले गए इलेक्शन कमीशन में। ठीक है। और फिर ये फैसला आज खुद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, उनके अपने मेमोरान की एप्लीकेशन के ऊपर दिया है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात अब ये कह रही है कि जी वकला की तैयारी 0 से नीचे थी तहरीक इंसाफ की। और देखिए, जब आप प्रिपेयर्ड नहीं है
تو پھر آپ عدالت سے الجھتے نہیں ہیں, آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں, آپ کا کیس کمزور ہے قانونی اور آئینی اعتبار سے. اور آئین بھی کس کا؟ آپ کا اپنا آئین, آپ کے اپنے جماعت کا کانسٹیٹیوشن. جب آپ نے انتخابات بھی اس سے متصادم کرائے ہیں تو پھر آپ کیوں کر کے جج سے الجھیں گے اور کیوں کر کے بینچ کے اوپر تنقید کریں گے؟ پھر آپ ذاتیات کے اوپر یہ تو ایک لیگل بحث ہو گئی نا, وہ تو یہ چلے نہیں ہوتا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے صدف. لیکن میں آپ سے اب اس کے سیاسی امپلیکیشنز جاننا چاہ رہی ہوں, کیونکہ آج سے مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم شروع کرنے جا رہی ہے. ایسے میں اس سیاسی ارینا سے ایک پارٹی عملاً آؤٹ ہو گئی ہے کیونکہ ان کا انتخابی نشان بھی نہیں رہا ہے. تو آپ اب سیاسی امپلیکیشن اس فیصلے کی کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کی 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ بطور پارلیمانی جماعت تحریک انصاف آئندہ اسمبلی کے اندر نہیں ہوگی, چاہے وہ صوبے ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی ہے. اچھا, اس کے علاوہ یعنی جو ریزرو سیٹس ہیں چاہے خواتین کی چاہے مائنورٹیز کی, اس نمبر سے بھی تحریک انصاف ہاتھ دھو بیٹھی ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یونیفارم سمبل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں اور ان کے مقابلے میں ان کی اپنی جماعت کے 3-3, 4-4 امیدوار کھڑے ہیں. اب وہ ہر ایک کوئی کلیم کرے گا کہ ہم تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, حالانکہ وہ ایپ کے ذریعے یعنی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کرپشن کا راستہ بھی کھل گیا نا. اب جو چاہے جس کو چکلے امیدوار کو ایسے ہی ہوگا نا. اب تو کوئی پارٹی قانون کوئی لاگو نہیں ہوگا, منحرف ہونا چاہیں تو بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں, کوئی قدغن نہیں ہے. منحرف کیسے ہوں گے؟ وہ تو ہے ہی آزاد, وہ تو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں, تو ان کے اوپر منحرف ہونے والا پارٹی کے انڈر نہیں ہے نا, تو ان کے اوپر اب کوئی قانون کوئی ظاہر ہے وہ آزاد ہے. تو اب یہ کرپشن کا ایک راستہ نہیں کھل گیا. نہیں, کرپشن کس طرح ہوگی؟ وہ ہے ہی آزاد. وہ کس کو مطلب اب وہ چاہیں ان کو بولے کوئی کہ بھائی آپ ہماری پارٹی میں آ جاؤ تو وہ آ جائیں. اب ان کو جو بھی پرکس دی جائیں, ان کو جو بھی پریویلیجز دی جائیں, جیتنے کے بعد وہ آزاد امیدوار ہے صدف. ان کے اوپر کوئی یعنی 63 والی جو اپلیکیشن ہے وہ اس سے آزاد ہے. ان کے اوپر کسی جماعت سے وفاداری نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ان کے اوپر فکس نہیں ہو سکتی. ہاں جی, وہ چوائس ہے, بلکہ ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ نے اتنے وقت میں فلاں اپنی کسی نہ کسی جماعت میں آپ شامل ہو, تو وہ شامل بھی ہو سکتے ہیں. اور اس وقت کے بعد وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد حیثیت اپنی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن حسن ایوب, اس میں یہ ہوگا کہ ان کو جو وقت دیا جائے گا کہ اس کے اندر وہ فلاں جماعت میں شامل ہو جائیں جب الیکشنز کے بعد, اس کے بعد جب نکلیں گے یا ڈیویٹ کریں گے یا منحرف ہوں گے پھر تو لاگو ہوگا. جی, اس کے بعد یہ لاگو ہوتا ہے. لیکن ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹری گروپ بنتا ہے, اور پارلیمنٹری گروپ بنا کر وہ جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس یا صوبائی اسمبلی کے پاس جا سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم آزاد حیثیت میں اپنا گروپ قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور اس کی مناسبت سے اگر کوئی چیز کو وے آؤٹ نکلتا ہو آئینی اعتبار سے, تو ابھی میں ہم خیال گروپ بنتے رہتے ہیں یہاں پر اکثر. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حسن ایوب. ہاں جی, تو بات یہ ہے کہ بھائی ایک بڑی مزیدار خبر کہ آج جو ہے وہ آج ہوئی, آج تو نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ اب صبح کا ٹائم ہے, لیکن گلشن معمار سیکٹر Z2 میں ایک موبائل شاپ پہ ڈکیتی ہوئی. اچھا, جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں نارملی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہاں پر یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک تو ڈکیتی کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, زخمی بھی کر دیتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک جو تکرار ہوئی, جو گفتگو ہوئی, وہ ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں, تو آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا یہ کیا رہی, پھر ہم تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کریں گے. سنیے ذرا. کامران بھائی, اگر آپ کو ریٹ میں نے آپ نے بتایا, میں جیسے بولتے ہو جاتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے, لیکن اصل میں کراؤڈ ہوتی ہے نا زیادہ تو پھر ہوتا ہے. بہت اچھا. ٹیبلیٹ وغیرہ بھی ہیں آپ کے پاس؟ مل جائیں گے, اگر بولیں گے تو منگوا دیں. اچھا, بہرحال کچھ آئی ہوپ کہ آپ کے سمجھ میں کچھ آیا ہوگا. کافی ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور ایک ہی ناخوشگوار آواز وہاں پر سننے کو ملی, وہ پسٹل کی تھی. لیکن ہمارے ساتھ نذیر شاہ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. نذیر شاہ بھائی, یہ کیا ہوا ہے, یہ کس نوعیت کی ڈکیتی تھی, کیا لے کے گئے, کیا گفتگو ہوئی, ذرا آپ ہی بتائیے.
आप बिल्कुल देखेंगे गुलशन मेमार सेक्टर Z2 है, जिसमें मोबाइल शॉप पर डकैती ये बड़ी वारदात हुई है। बाहर मार्केट की तमाम दुकानें खुली थी, लोग आ रहे जा रहे थे और इस दौरान ये 2 मुलजमान जो अंदर दाखिल हुए जिन्होंने अचानक असला निकाला और बगैर डर और खौफ के आराम से लूटमार करते रहे। ये वीडियो काफी देर की, काफी लंबी वीडियो है, इसको हमने एडिट करके छोटा की है। एक मुलजिम ने कैश लूटा और फिर नए मोबाइल के डब्बे उठाने लगा। जब वो मुसलसल चीजें उठाने लगा तो उसके साथी ने कई मरतबा उसको कहा कि बस करो, कितने डब्बे उठाओगे। मुलजिम मॉडल नंबर पसंद करके भी कई मोबाइल उठाए मुलजिम ने। इसके बाद काउंटर के बाहर खड़ा जो मुलजिम था दुकानदार से दोस्ताना अंदाज में बात करता रहा और आखिर में उसने कहा अली भाई मोबाइल रखने के लिए शॉपर तो दे दो, और दुकानदार ने मुलजमान को लूट का माल रखने के लिए शॉपर भी दिए। दोनों मुलजमान ने काफी देर तक ये लूट मार की और इसके अंदर माल और कैश का अंदाजन बताया जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा ये डकैती हुई है, लेकिन उनका कहना है कि माल और कैश का तखमीना लगा रहे दुकानदार का कहना है। और गुलशन मेमार पुलिस को डकैती की इतला दे दी है। गुलशन मेमार थाने के दूध में डकैती और चोरी की वारदातें मुसलसल बढ़ती जा रही है, मगर कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। रोकथाम नहीं होती है, वारदातें बढ़ती जाती हैं और सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आ जाती हैं। नजीर शाह, थैंक यू सो मच। कराची की बात हो रही है, उससे पहले इलेक्शन की बात हो रही थी, तो कराची के मसाइल बड़े अहम हैं और अहम इन द सेंस के वो वादे किए जाते हैं हर इलेक्शन में, लेकिन वो मसले हल नहीं होते और वो जूं के तू रहते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बिल्कुल खत्म हो गई हैं। तो कराची का जी जिला है जिला शर्की, यहाँ पर 4 बड़े हलके हैं, NA 235, 36, 37 और 38, ये उस पर मुश्तमिल है। पिछले इलेक्शन इन 2018 का जो इलेक्शन था, यहाँ से साबिक वजीर आजम और बानी PTI जिला शर्की के 4 हलकों में मुंतखब हुए और यहाँ से दीगर भी बड़े बड़े नाम सामने आए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन इस जिले की कभी भी किस्मत नहीं बदली। मतलब पूरे कराची की बात तो अलग, इन 4 हलकों की किस्मत नहीं बदली। फैजुल्ला हमें इस पर मजीद बता रहे हैं। जी जूं के तू हैं, हाँ मसाइल जूं के तू हैं और वही होता है कि फासला बढ़ता चला जाता है जैसे इलेक्शंस खत्म होते हैं अवाम और खवास के दरमियान। विल टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं और हम जहां पर आपको बता रहे होते हैं जी कि ये मसला है, ये मसला है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में, और ये रिसर्च की गई है, रिसर्च और तहकीक से बात सामने आई है कि बहुत सारे मुमालिक ऐसे हैं जहां पर वजन कम करने के लिए गैर महफूज अद्वियात कह लें या टोटके कह लें, इन चीजों का बड़ा तेजी से इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और तिब्बी माहिरीन अब ये कहते हैं कि जी रिसर्च पेपर्स में शामिल 6 लाख अफराद का जायजा लिया गया और पता चला कि हर 10 में से 1 नौउम्र वजन कम करने के लिए अद्वियात का अज खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने खुद से ही तहकीक कर ली, गूगल पे सर्च कर लिया, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, उसके बाद उन्होंने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया ताकि जी मोटापे से बचा जा सके। लेकिन इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको दीगर अमराज हो रहे हैं और तो और वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। अच्छा जी, वैसे ये सिलसिला जो है वो सेल्फ मेडिकेशन का सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। आप सोचिए सर दर्द से लेके बुखार से लेके हर तरह के अमराज जिसमें आयरन की कमी हो, विटामिन की कमी हो, पहले गूगल की मदद ली जाती थी, अब AI तक की मदद ली जाती है। फिर दूसरा उसके अंदर एस्पेक्ट ये है कि आप एंटीबायोटिक से लेके हर चीज इस्तेमाल करते हैं, वो वाइटनिंग के इंजेक्शन से लेके ये मोटापे में कमी। आप सोचिए कि एक चीज जो हार्मोनल भी हो सकती है, जिसके पीछे आपका लाइफस्टाइल भी हो सकता है, जंक फूड की कंजम्पशन भी हो सकती है, लेकिन आप चाहते हैं कि बस चुटकी बजाते ही हो जाए। क्या किया जा सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर सईद खान साहब, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। सर ये मुझे बताइए कि मैं थोड़ा सा अहाता किया कि सिर्फ एक चीज तक ये मामला महदूद नहीं है। आजकल ये खोला और आपसे भी आके लोग सवाल करते होंगे कि ये जो दवा है ये ना खा लूं, वो खा लूं, तो क्यों ऐसा हो रहा है इतना ज्यादा? देखिए, एक तो पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये हमेशा आप लोग जो पब्लिक सर्विस मैसेजिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट करती है। ये ऐसा इशू है जो दुनिया में सब जगह ही इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। और थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम को अगर असेस करने चाहें तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी इस वक्त है वो ये कि समझें कि एवरी 4th पर्सन के जिसकी उम्र 15 से 50 के दरमियान है वो ओबेसिटी की तरफ है। हम वैसे तो माशाल्लाह से दुनिया के अंदर टॉप रहने में बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें जो अच्छी नहीं है उनमें हम टॉप, अब पाकिस्तान करप्शन, यू नेम देम। तो टॉप ओबेसिटी की डेफिनेशन क्या है सर? अच्छा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोग सिर्फ मोटापे को और ओबेसिटी एज अ डिजीज इसको फर्क करने की जरूरत है। हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, BMI इसको कहते हैं, जो हमारा वजन और हमारी हाइट के हिसाब से होता है, अगर हमारा ये 25 के अराउंड रहना चाहिए, अगर ये 25 से 30 तक है तो ये कहलाएगा
overweight. Once it is going, یہ ایک مرتبہ 30 سے پلس اگر ہو جائے گا 30 میٹر پر کلو گرام اسکوائر تو یہ چیز جو ہے وہ اوبیسٹی کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. اب اس ڈیفینیشن کے حساب سے یعنی جن کا 30 سے پلس ہے بی ایم آئی ان کی تعداد 4 میں سے 1 ہے ہمارے یہاں. 4 میں سے 1 ہے. اب ایک طرف تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں غربت ہے اور ہمارے یہاں کھانے کو نہیں اور سارے مسئلے مسائل ہیں. دوسری طرف یہ پرابلم ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے چیزیں یہ مس میچ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈائٹ کا پیٹرن ہے جو اس کی کانٹینٹ ہے ہمارے جو لائف سٹائل ہے وہ چیزیں سیریس اس وقت جو ہے وہ کیا چیز کتنی کھانی چاہیے کیا چیز کتنی کھانی چاہیے اور کب کھانی چاہیے یہ سب مسائل ہیں. اور ہمارے یہاں نہ واک کا کانسیپٹ ہے نہ ایکسرسائز کا کانسیپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں تم کیوں جم جا رہی ہو تمہیں کیا ضرورت ہے. ہمارے یہاں فٹنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا دیکھیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے میں کسی حد تک لوگوں کو اس میں وہ بھی سمجھتا ہوں کہ باہر نکلیں گے تو فون چھن جائے گا چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی لیکن اس کا طریقہ سب سے آسان یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی اگر آپ کی موومنٹ ہے اس کو آپ تھوڑی فاسٹ کریں یعنی اپنا جو یعنی آپ کا جو کیلری برن کرنے کا ریٹ ہے اس کو آپ تھرموسٹیٹ کو تھوڑا اوپر سیٹ کر دیں. تو آپ لوگ کہتے ہیں نا میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا پھر بھی موٹا ہو رہا ہوں یا موٹی ہو رہی ہوں. تو اس کی وجہ کیا ہے وہ اس لیے کہ لیتھارجی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو بی ایم آر ہے تھرموسٹیٹ بہت نیچے سیٹ. مجھے یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں خوراک کھا لی سارا کچھ ہو گیا مینج نہیں ہوا ویٹ بڑھ گیا اوور ویٹ سے اوبیسٹی کی طرف چلے گئے. اب جب اس کے بعد سڈنلی آپ کو ایک دن ریئلائزیشن ہوتی ہے آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ تو وہ شخص ہی نہیں ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھا سے کرتا تھا. تو اس کے بعد آپ فوراً جاتے ہیں ورڈ آف ماؤتھ ہیئر سے یا پھر گوگل پہ دیکھ کے کہ یار یہ دوائی کھا لو. ارے بھائی میں نے تو 2 ہفتے دوائی کھائی اس کے بعد تیرے بھائی کا پیٹ یہ گیا وہ گیا. ٹھیک ہے ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور میں آپ سے کہوں کہ بچوں میں ہمارے یہاں جو کہ دے آر اے فیوچر. بچوں کے اندر جو ہمارے یہاں بھی ان میں بھی بہت زیادہ ابھی اوبیسٹی کا پرابلم آ گیا ہے اور پچھلے 5 سال کے اندر 4 ٹائمز یہ گروتھ اس چیز ہوئی ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اب میں بات آپ کو رسپونڈ کروں گا صاحب کی اس چیز کا کہ جی پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو چشمہ لگاتا ہے اور اس نے چشمہ لگایا اور وہ چشمہ لگانے سے اس کی نظر بہتر ہو گئی اس کو قریب پر نہیں دکھتا تھا ٹھیک سے. ایک دوسرا بندہ اگر بولتا ہے یہ چشمہ لے لو یہ نظر ٹھیک کر دیتا اس کو مسئلہ ہے دوسرا اس کو دور کی نظر ٹھیک نہیں آتی تو کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کا چشمہ لگائے گا غلط ہو جائے گا. پیپل آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. یعنی وہ کرتے یہ ہیں کہ میرے چچا نے یا پھوپھا نے یا کزن نے ہو ایور انہوں نے یہ دوا لی اور اس سے بڑا فائدہ ہو گیا. یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے اور یہ اگر کرتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں جو چیز استعمال اور یہ خاص کر کے ہمارے یہاں جو بھی آپ نے پوائنٹ کیا یہاں پر واضح وہ یہ کہ اسکول کے بچوں میں کالجز کے بچوں میں یونیورسٹیز کے بچوں میں یہ چیز بہت سیریس وقت جو ہے نا وہ پرابلم بن گئی ہے. یہ کس قسم کی میڈیسن ہے ایزلی اویلیبل ہے کیا ہے یہ؟ دیکھیے اب یہ 2 pronged ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. بات یہ ہے کہ یہ بیسکلی یہ اسٹیمولنٹس ہیں یہ انگزائلیٹکس ہیں. اس کے اندر جو نا وہ جو فٹس پڑتی ہیں اس کو روکنے کی دوائیاں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ پیئر پریشر کی وجہ سے یا ایگزام میں سونا نہیں ہے پڑھائی کرنی ہے اس کے لیے لوگ ہمیں یاد ہے ہمارے میڈیکل کالج کے اندر بہت پرانی بات کر رہا ہوں 80s میں کہ جب بھی کبھی لوگ استعمال کیا کرتے تھے دوائیاں یہ لیکن اوکیشنل کبھی کوئی دکھتا تھا کسی کا. ابھی تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر گھر میں ہر بچے کو پتا ہے دوائیوں کے نام اور وہ اویلیبل بھی ہو رہی ہیں. ایون انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی اویلیبل ہو رہی ہیں. ایک بچہ دوسرے بچے کو دے رہا ہے. دیٹ از اے سیریس ایشو. دیکھیے اس میں صرف یہی نہیں کہ یہ صحت کے لیے ایکسٹریملی مضر ہے خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں پھر ایڈکشن میں جاتا ہے. سر دوسری چیز یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں جو ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے نا اوور دا کاؤنٹر ڈرگس کی یہ پتا اس میں فرق ہی ایون میڈیکل سٹورز والوں کو نہیں پتا کہ کون سی ہم نے دینی ہے کون سی نہیں دینی. پرسکرپشنز والی میڈیسن میں صرف بعض اوقات نیند کی گولیاں ان کو خیال آ جاتا ہے لیکن وہ بھی کوئی جاننے والا اس کو دے دیتے ہیں. اس سے ہٹ کے یہ تمام اینٹی بایوٹکس ہو گئی یا اس طرح کے اسٹیمولنٹس جن کی آپ نے بات کی یا باقی جو وہ تو دے آر ریڈیلی اویلیبل دے آر آلویز اویلیبل. دیکھیں جو گورنمنٹ کی ریگولیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ پرسکرپشن کے بغیر اور اس میں بھی جو PMDC کا نمبر بھی چاہیے ہوتا ہے. یعنی ان دوائیوں کے لیے آپ کو اگر تجویز کرنی ہے تو ڈسپینس کرنی میں فارماسسٹ کی سے بات کر رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو PMDC کا نمبر ڈاکٹر کا نام چاہیے ہوتا ہے پرسکرپشن چاہیے ہوتا ہے. لیکن وہاں بہرحال یہ تو امپلیمنٹیشن کی بات ہے گورننس کی بات ہے جو ہمارے یہاں بہرحال ہے. دیکھیں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر یہ رہنی چاہیے چیز وہ یہ کہ اس کے جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں کہ
پہلے تو بچہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے یا اس کا الرٹنس کا لیول بڑھ جاتا ہے یا اس کی میموری اب اپیرنٹلی بہتر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد کا جو فیز آتا ہے اس کے اندر بچے کے لیے ڈپریشن اور پھر ملٹیپل سسٹمز کی انوالومنٹ, یعنی ٹیکی کارڈیا ہوگا, ہارٹ ریٹ جو 120-30 رہے گا, ریدمز خراب ہو جائیں گی, ہارٹ کی بی پی بڑھ جائے گا. تو ملٹیپل ایشوز ہیں کہ جو آپ آگے اس کے پھر یہ کہ خدا نخواستہ اوور ڈوز. اچھا, اینڈ واٹ اباؤٹ دا ٹوٹکے, یہ جو ٹوٹکے بتا صبح نہار منہ لہسن کھا لو, ادرک کا پانی پی لو, اس کے بعد اتنے گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا, یہ بھی بڑی تیز ہوتے ہیں, یہ کھانوں میں ڈلتے ہیں مگر بڑی کم مقدار میں ڈلتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ وہی سالٹ اگر آپ کھانے میں ڈالیں گے تو ٹیسٹ اچھا کرے گا, ایک لیول سے بیونڈ ہو جائے گا تو وہ کھانے کو خراب کر دے گا. تو یہ چیزیں جو ساری ہیں ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی یقیناً, لوگ ایویڈنس بیس بات کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی کوانٹٹی میں آپ کے باڈی میں جا رہی ہے اور کتنی جانی چاہیے, آپ کو اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں, اور کتنی جانی چاہیے. اور مثال کے طور پہ کسی کو خون کی کمی اگر ہوتی ہے وٹ ایور دا ریزنس, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آئرن لے لو. اب ہو سکتا ہے اس کا ریزن کچھ اور ہو سکتا ہے اس کا مسائل 10 ہو سکتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بائی اینڈ لارج ایک اس میسج کے تھرو یہ بات جانی چاہیے کہ کوئی بھی دوائی جو کسی سے سنائی یا کسی نے استعمال کری وہ لینا دیٹس ایبسولوٹلی فولش, نہیں لینا چاہیے. زندگی کے لیے, صحت کے لیے بہت نقصان دہ وہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو سیشن. آئی ہوپ کہ آپ لوگ تھوڑا سا خیال کریں گے اپنی صحت کے حوالے سے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور راولپنڈی کی سڑکوں پر حلیمہ سعدیہ جی اسکیٹنگ کرتی آپ کو نظر آئیں گی. کوئی اسپورٹس نہیں ہو رہا, کوئی شوق نہیں ہے ان کا, بلکہ وہ اس ٹریفک سے تنگ ہے. انہوں نے اس کا یہ توڑ نکالا ہے. اب باقاعدہ وہ اسکیٹنگ کر کے گھر سے کام پہ اور کام پہ گھر سے گھر جاتی ہیں. تو کیا انہوں نے بھائی یہ نیا طریقہ نکالا. ہمارے ساتھ موجود بھی ہے حلیمہ. حلیمہ تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ اسکیٹر موجود ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا, ہم بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو اسکیٹنگ کرتے ہوئے بٹ نہیں آتی کرنی, تو ڈر بھی لگتا ہے. آپ نے سیکھا اور پھر سٹارٹ کیا, پہلے تو یہ بتائیں آپ کو آئیڈیا کیسے آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آئیڈیا آیا, بچے جا رہے ہوتے تھے, بچیاں جا رہی ہوتی اسکیٹنگ کرتے ہوئے, اور ایک بچہ ایسا تھا جو مری روڈ سے بہت دور دور کی سفر کرتا تھا. اس کو دیکھ کے مجھے بھی شوق پیدا ہو گیا. تو بس میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ دیکھیں اتنے زیادہ کرائے بڑھ گئے ہیں, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے, تو جو لوکل گاڑیاں ہیں اس میں بھی رینٹ اتنے زیادہ ہیں, میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی. اور میرا سفر بھی کافی دور کا تھا, اور مجھے مختلف ایونٹس وغیرہ پہ بھی جانا ہوتا ہے کیونکہ میں سیلون کی جاب کرتی ہوں, اور میں میڈیا میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں. اس کی وجہ سے مجھے مختلف سیلون کے ایونٹس وغیرہ میں جانا پڑتا ہے, تو ہر جگہ مجھے جانا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر میں اتنا کرایہ تو افورڈ نہیں کر سکتی, تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی یہ کام کروں. اچھا, تو اگر اتنے جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا 12 کلومیٹر کا سفر. اچھا, راولپنڈی کی اگر ہم بات کریں, کہاں سے کہاں تک ویسے آپ سفر کرتی ہیں؟ چاندنی چوک سے بیریا فیس 8 تک. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سفر ہے وہ آسان نہیں ہے. اس کے اندر کئی فیکٹرز آ سکتے ہیں. خدا نخواستہ سنیچنگ کا ہو سکتا ہے, لوگ تنگ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, گاڑیاں آپ کو پتہ ہے یہاں پر کس طریقے سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. سڑکوں کی جو حالت زار ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں کراچی کی نسبت تو بہت بہتر ہے, لیکن اس سے ہٹ کے پلس یہ ہے کہ کوئی موومنٹ سدن ادھر سے ادھر ہو گئی تو نیز کا اور بیک بون کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے انڈر دا کنسیڈریشن رکھی ہیں جب آپ یہ سفر کرتی ہیں؟ جی شروع میں جب میں فرسٹ دفعہ روڈ پہ چلانی سٹارٹ کی تھی تو مجھے بہت مشکل ہوئی. پھر کرتے کرتے میں نے ہمت نہیں ہاری. لوگ بھی تنگ کرتے تھے, لیکن اگر ہمت کرو تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. تو مجھے لوگوں کو منہ توڑ جواب بھی دینا آتا ہے. جو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی کھڑا بھی ہو. تو اللہ کا شکر ہے میں اپنی آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جاتی ہوں, اپنی آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے آتی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے پتہ ہی نہیں چلتا, سفر بھی آسان ہو جاتا ہے. Why skating, Halima? Why not bicycle? It's a more safer option. سائیکل ایکچولی سائیکل آپ کو پتہ ہے کہ سائیکل اتنے مجھے بس وہ نہیں اتنا مجھے وہ سوٹ کی, کیونکہ میں اتنے دور جاتی ہوں. اور سائیکل سے بیسٹ مجھے اسکیٹنگ ہی اچھی لگی کیونکہ اس میں سپیڈ بھی اچھی ہے سائیکل سے. اور بائک کا یہ ہے کہ میری اتنی نہیں تھی استطاعت کہ میں بائک خرید سکوں. ماشاءاللہ میں ہیوی بائک بھی چلاتی ہوں, بائک بھی چلاتی ہوں, ڈرائیونگ بھی آتی ہے, مجھے ہر مشکل کام آتا ہے, لیکن بس میں نے اسکیٹ ہی لیے.
چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. حلیمہ سعدیہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بھائی لوگ جو ہیں ہر چیز کا توڑ نکال لیتے ہیں, حلیمہ نے جی توڑ نکال لیا. جی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10:05 ہوا چاہتے ہیں پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سردی کے آخری ایام جو اب دم توڑتی سردی میں یہاں پر کراچی میں موجود ہیں. دم توڑ چکی ہے ویسے سردی. آج تو لگ رہا ہے جیسے ہم گرمی کے سیزن میں بیٹھے ہیں. مطلب سردی کا آج میں زبردستی جو ہے وہ ہوڈی پہن کے آیا. اپر کہیں ہوڈی کہیں, ویسے اپر اور ہوڈی میں فرق کیا ہوتا ہے مجھے آج یہ ذرا بتائیں. ہوڈی میں وہ جو اس کے اوپر ایک کیپ سا ہوتا ہے, ہاں اٹیچ ہوا ہوا, اور اپر بس یہ تو اپر. او نائس, تھینک یو. اور فلیس جو ہے آئی تھنک وہ کسی خاص اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے. ویری نائس, ویری نائس. یہ دیکھیں کتنا معلوماتی سیشن, آپ کو کتنی آپ کو معلومات میں آپ کی اضافہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ سردی اب دم توڑتی جا رہی ہے. اب ہو سکتا ہے پھر جب ہم اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ٹی شرٹیں پہن لیں تو اس کے بعد پھر ہمیں جھٹکا لگ جائے اور ہم پھر پڑے رہیں بستر. وہ اچانک سے کراچی میں جی یک بستہ ہوائیں چلتی ہیں, اور وہ آتی ہیں کوئٹہ سے. سو اب کوئٹہ والوں سے جی رابطہ ہوگا تو پوچھیں کیا چکر ہے, گرمی کیوں بھیج دی؟ ہم تو آپ سے سردی مانگ رہے تھے, انہوں نے گرمی بھیج دی. مطلب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا رہتا ہے. اچھا ہمارے جو چیزوں کی قیمتیں بھی اسی اعتبار سے اوپر ہوتی رہتی ہیں. آج تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلی ہے, آج انڈے ہوں گے 420 روپے درجن. آج ٹھنڈی ہوا چلی, آج چکن ہوگا 700 روپے کلو. پھر ہوا تھوڑی سی کم, آج کر دیتے ہیں 550. تو یہ حساب کتاب ہمارے یہاں چل رہا ہے. اچھا اشفاق کی ایک بات میں نے غور کی, وہ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پرائس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. پرائس اوپر ہی اوپر جاتے ہیں, اوپر ہی اوپر جاتے ہیں. نیچے تو پرائس آتی ہی نہیں ہے. کاش ایسے تنخواہیں بھی اوپر ہی اوپر جاتی. اچھا شکر کریں نیچے نہیں آتے. چلے جی, یہ تو آپ نے سب کے دل کی بات کر دی جو سبحان اللہ مجھے سننے کو ملا نا اندر سے. خیر چلیں جی. اب جی ایک بڑا اہم ٹاپک, اور مجھے جو آج کی جو جنریشن ہے اس کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ دے آر ویری مچ اویئر, بہت زیادہ انفارمڈ ہے, کنسرنڈ ہے. یہ جو ہماری کلائمیٹ چینج ہے, ماحولیاتی تبدیلی ہے, گلوبل وارمنگ ہے, اس کو لے کر, اور اس کے لیے وہ صرف بیٹھ کے ٹویٹر پہ ٹک ٹاک پہ یہاں پر صرف اپنی کنسرن ہی شو نہیں کر رہے ہیں, وہ پریکٹیکلی ہمیں بہت کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب ہم آپ کو ایک ایسی ہی لڑکی سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ ہونہار طالبہ ہیں, متحرک ہیں, کافی ایکٹیو ہیں. عمر ان کی ابھی بہت چھوٹی ہے لیکن ان کا مشن بہت بڑا ہے. تو ان کا نام ہے جی انیکا بشیر. صرف 17 سال ان کی عمر ہے, اور قومی سبز ورثے کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے, اور ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہیں. تو انیکا نے چند برسوں پہلے صدیوں پرانے برگد کے درختوں کی حفاظت کے لیے مہم شروع کی ہے, اور جو اب ان کا ایک مشن بن چکا ہے. انیکا کی شاندار کوششوں کی بدولت جی بیشتر ایسے جو برگد کے درخت ہیں انہیں قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے, اور انیکا نے ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے یوتھ انوائرمنٹ ریسپانسبلٹی ایکٹ بھی تیار کیا ہے. سو ان کی ان تمام کوششوں کی وجہ سے اب ان کو باقاعدہ طور پر سندھ حکومت ایوارڈ سے بھی نوازے گی. کیا تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طالبہ اور نوجوان سماجی کارکن انیکا بشیر. اچھا انیکا, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آپ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. پہلے یہ بتائیے گا کہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے آج کل کافی بات ہوتی ہے. کلائمیٹ چینج ظاہر ہے کہ ایک دنیا کے لیے ایک بڑا کنسرن ہے, لیکن پاکستان میں اس حوالے سے اتنی اویئرنیس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ اس معاملے پہ کام کرنا چاہیے؟ میری مشن شروع ہوئی جب میں صرف 3 سال کی تھی, اور میں اپنی دادی کے گھر کے درختوں کے نیچے کتابیں پڑھتی تھی. تو اس وقت سے مجھے پودوں سے محبت ہو گئی, اور جب میں نے دیکھا کہ پودے روڈز بنانے یا عمارتوں کے لیے کاٹ رہے ہیں تو میرا دل سچ میں دکھا. میں چاہتی ہوں کہ ہم وہی ہریالی جو ہمیں پارکس میں دیکھتے ہیں کو محفوظ رکھیں, اور پورے پاکستان کو آنے والے نسلوں کے لیے زیادہ ہرا بھرا پاکستان بنائیں. انیکا ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, وہ یہ کہ برگد کے جو درخت ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو صدیوں سے یہاں پر موجود ہیں اور صدیوں تک رہیں گے. آپ کو ان کے بارے میں کیسے خیال آیا, تو یہ ذرا ہمیں بتائیے گا. سب سے بڑا وجہ یہ ہے کیونکہ میرے اسکول کراچی امریکن اسکول کے باہر کچھ خوبصورت بانین درخت ہیں. یہ درخت نہ صرف راستے کو خوبصورت بناتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اسکول کے لیے امید دلاتے ہیں, بلکہ یہ بھی ریری والوں کو چھایا دیتے ہیں.
ان کے برانچز بھی بڑے دلچسپ ہوتے ہیں جو زمین کو چھوتے ہی نیچے گر جاتے ہیں. اچھا، اس وقت خطرات کیا کیا لاحق ہیں ان درختوں کو؟ اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا، اربنائزیشن. ہمیں قومی طور پر ترقی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ایسا ترقی کرنے کے طریقہ ڈھونڈنا ہوگا جو ہماری وراثت کے درخت کو کاٹے بغیر انفراسٹرکچر کو بنا سکے. دوسرا پہلو ہے کہ بچے ہریالی کے حالات میں شامل نہیں ہیں. صرف بچے ہیں جو تبدیلی لا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی آنکھوں کو درختوں کی طرف کھولنا ہوگا کیونکہ وہ ہمارا مستقبل ہے. تیسرا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے، کلائمیٹ چینج کا تبدیل. جتنا ہمارا دنیا گرم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ درختوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ہماری کاربن ایمیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک بینین کا درخت صرف 1 سال کے ایک عام پاکستانی کے کاربن ایمیشنز کو کم کر سکتا ہے. اچھا، آپ نے ایک ریسپانسبلٹی ایکٹ بھی بنایا ہے انوائرمنٹ کو لے کے، تو آپ یہ سب کام اکیلے کر رہی ہیں یا باقاعدہ آپ کی کوئی ٹیم بھی ہے اس میں شامل؟ ابھی تک میں نے اکیلے ہی لابینگ کی ہے، لیکن ہریالی کے عمل کو دیکھ کر میں مزید مقامی سکولز میں شامل ہو کر مشاورت کرنے کا ارادہ کرتی ہوں. راستے میں وہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اس مشن کو انجام دینے کے لیے پورا اصرار کیا، اور اس لیے میں اپنے نیچرل ہیریٹیج ایسوسی ایشن کے مشاور مس ماروی مظہر کے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور فارمر کلائمیٹ منسٹر شہری رحمان نے مجھے دکھایا کہ عورتیں ہریالی کے علموں میں اتنا کچھ حاصل کر سکتی ہیں. اور کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے میرا معاملہ سپورٹ کیا اور قدرتی وراثت کی تصنیف میں میرا ساتھ دیا. اور فارمر فارسٹری منسٹر تیمور تالپور نے اپنے سپورٹ کو میرے یوتھ انوائرمنٹل رسپانسبلٹی ایکٹ کے لیے دیکھا. اور آخری، کیئر ٹیکر انوائرمنٹ منسٹر ارشد ولی محمد نے میری کوششوں کو پہچانا اور نوجوانوں کو طاقتور اور تعاون میں شامل کرنے کے ساتھ دیا. اچھا، ساتھ ہی یہ بھی جس طریقے سے یہ یوتھ انوائرمنٹ رسپانسبلٹی ایکٹ کا جس کا تذکرہ صدف بھی ابھی کر رہی تھی، ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ، یہ کیا ہے؟ جوان نسل کو دیکھنا چاہیے کہ چھوٹے عمل بھی مل کر بڑا اثر ڈالتے ہیں، اور ہر وہ حصہ جو وہ ہری انیشیٹیوز میں ڈالنے کے لیے تیار ہے دنیا میں بڑی فرق پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ اتنی آسان چیزیں جیسے پلاسٹک کے بیگ کو ری یوزیبل کپڑے کے بیگ سے بدلنا، ایک پودا لگانا اور اس کا خیال رکھنا، یا پھر دور دور سے ری سائیکل کا خیال رکھنا. جوان نسل کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں میں ماحولیاتی احتیاط سے عمل کریں. اچھا، بالکل، لیکن ہم تھوڑا سا اس بارے میں مزید جاننا چاہ رہے ہیں. جو آپ کا انوائرمنٹل پروٹیکشن کی جو حوالے سے ایک ریسپانسبلٹی ایکٹ ہے، ذرا اسے تھوڑا الیبوریٹ کیجیے گا. یوتھ انوائرمنٹل رسپانسبلٹی ایکٹ کا مقصد ہے کہ بچوں کو ہری حالات میں لیڈر بنانے کا بڑا رول حاصل ہو. اس کا بنیادی ماڈل فلپینز میں ہے اور اسینشلی یہ شاگردوں کو کہتا ہے کہ وہ گریجویٹ ہونے کے لیے ایک مقبوضہ تعداد میں پودا لگائیں. یہ پیٹیشن change.org پر موجود ہے، اور جو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو انکریج کرتی ہوں کہ www.change.org/greenerpakistan پر جائیں اور پلیز اسے سائن کریں تاکہ جب نئی حکومت آئے یہ قانون لاگو ہو سکے. اچھا انیکا، ہمیں یہ بھی بتائیے گا تک آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کون کون سے ایوارڈز مل چکے ہیں؟ پچھلے سال SDGs اکیڈمی اور UNDP نے مجھے کلائمیٹ ہیرو چینج میکر کے طور پر قومی طور پر پہچانا. میں بھی UN کے انٹرنیشنل یوتھ ٹیک اوور کیمپین میں حصہ لے کر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چیمپئن کے طور پر شامل ہوئی. ابھی حال ہی میں کیئر ٹیکر انوائرمنٹ منسٹر مسٹر ارشد ولی محمد نے میری ہری انیشیٹیوز کو پہچانا ہے، لیکن میرے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں اپنے ٹریز کو محفوظ دیکھتی ہوں. اچھا انیکا، فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں اور اس وقت آپ کن کن پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں؟ میں اب اپنے یوتھ انوائرمنٹل رسپانسبلٹی ایکٹ پر کام کر رہی ہوں اور لابی کر رہی ہوں
اور جوان نسل کی سوچ کو بدلنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ ہماری طبیعت کی حفاظتی کسی خاص دن یا کسی خاص طاقت کے لیے نہیں ہو، بلکہ یہ ہم روزانہ بنا سوچ سمجھے کریں۔ میرا مقصد ہے کہ سب کو زیادہ انوائرمنٹلی کانشیس بنایا جائے۔ چلے جی، زبردست آپ کو کام ہے، زبردست زبردست۔ تھینک یو سو مچ انیکا بشیر، اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے جی۔ اور خاص طور پر یہ گلوبل وارمنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں اس کو پڑھایا جانا چاہیے، ہمیں بتایا جانا چاہیے کہ یہ درختوں کی اہمیت کیا ہے، اور نہ صرف برگر کے درختوں کی بلکہ برگد کے علاوہ باقی جو درخت ہیں ان کو بھی جو ظاہر ہے کہ ہمارے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے میں یہ جو نئی جنریشن ہے، مجھے یہی جو شروع میں بات کری تھی ان کی بات اچھی لگتی ہے، اور دیکھیں جی کتنا کام کر رہے ہیں، اور آئی ہوپ کہ یہ ٹیم بڑھتی چلی جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ شامل ہوتے چلے جائیں۔ تو چلیں اب ہم اس جنریشن سے اب ہم ایک ایسی جنریشن کی بات کرتے ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ کی ایج پر جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے زندگی، اچھا میں نے بڑا کسی کا کامیڈین ہے تو ان کا تعلق پڑوسی ملک سے، ان کا بڑا مزے کا ایک سینٹنس تھا جو مجھے یاد رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے والدین بوڑھے اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی عمر ہو جاتی ہے، وہ بوڑھے اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کام کرنا وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی کے جو بھی فیصلے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ اسے ان میں انوالو رکھیں تاکہ انہیں وہ پارٹیسپیشن محسوس ہو، کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہے نا، جیسے تھوڑا بہت چل پھر لیے، تھوڑا بہت آپ کے لیے انہوں نے کچھ بنا دیا تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے، ان کے لیے ایک گول ہوگا، ایک ٹاسک ہوگا جس میں وہ مصروف رہیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ زندگی کے جب اس دور پر پہنچتے ہیں اور ہم ساری زندگی ہم نے تگ و دو کی ہوتی ہے کہ ہم جی فیوچر میں یہ کریں گے، ایسے ہی ہوتا ہے نا اشفاق، ہم اپنی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، ہم اچھی جاب چاہتے ہیں، اسٹیبل جاب چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، سیٹلڈ ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب بائی دا ٹائم جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری تو پوری زندگی بیت گئی اور ہم نے زندگی کو جیا نہیں، زندگی کو گزارا ہے چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے۔ سو یہ بڑا ایک المیہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا کنسرن ہے، اور یہ شروعات ہو جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے اور آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس وقت پہنچ کے پتہ لگتا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ناؤ۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کیا ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں بھرپور طریقے سے؟ کیسے گزار سکتے ہیں؟ مگر لوگ ڈپریشن اور لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اصل میں اس کی فیملی کی سپورٹ بڑی چاہیے ہوتی ہے، پلس کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کو آخر میں بھی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، آپ سوچیں گے نہیں زیادہ۔ تو جو کچھ ریٹائر حضرات ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی تو اسٹڈی ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی چاہے، اور یہ نہ کریں کہ وہ اپنی سی وی لے کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جائیں، وہاں اپنا اثر رسوخ لگا کے پھر دوبارہ سے جاب ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ شوڈ لک انٹو اٹ کہ آپ ایسے ادارے کھولیں جہاں پر ہم جابز کر سکیں، یہ نہیں کہ ہم گھر بیٹھ جائیں اور بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے۔ نہیں، لائف کو جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ انجوائے بھی کرنا چاہیے اور بندے کو کام بھی کرنا چاہیے۔ تو وہی بات نا، زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کا مطلب کام سے ریٹائرمنٹ ہے، زندگی سے ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ اور صدق ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں جس طرح سے تذکرہ کر رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے اس کے اوپر اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ یہ جی پری اسکول جائے، پری اسکول میں تیاری ہوگی، اچھا کرے گا تو پھر اس کے بعد کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہوگا، وہاں سے بچے کے اوپر پریشر کہ جی آپ اسکول میں اچھا پڑھیں گے تو پھر ڈیپینڈنگ آن کہ آپ او لیولز کر رہے ہیں، اے لیولز کر رہے ہیں، یا پھر آپ کالج میں جانا چاہتے ہیں، اچھے کالج میں ایڈمیشن، کالج میں اچھی پڑھائی کرے گا، وہ پریشر، تو پھر جی اچھی یونیورسٹی میں اگر اچھی طرح سے نہ پڑھا تو پھر پریکٹیکل لائف میں کیسے جائے گا؟ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوا، ویسے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا باہیں کھولے کھڑے ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ پریکٹیکل لائف میں پھر جاب ہو گئی، وہاں پر ایک کے بعد ایک اسٹیپ پر آخری لمحے تک، ریٹائرمنٹ سے پہلے تک، اگر پرائیویٹ ہے تو اس میں ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور اگر ویسے ہے تو اس میں ریٹائرمنٹ تک یہ کوئی نہ کوئی ایک گریڈ کے بعد دوسرے گریڈ کا چیلنج، اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ زندگی کو جیا ہی نہیں، جیسے آپ نے تذکرہ کیا۔ ہاں، تو اپنے پیرنٹس کو اپنی زندگی کے فیصلوں میں، اگر آپ باہر جا رہے ہیں انہیں باہر ساتھ لے جائیں، شامل رکھیں۔ انہوں نے آپ کو اپنی زندگی دے دی پوری،
آپ انہیں تھوڑا سا اکنالج کریں. ہاں تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے, یہ تو بڑی زیادتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کے, جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کے بچے پھر اگر آپ کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ کو بڑا goes around comes around. اور ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی, میں یورپ کے ٹور پہ تھی تو وہاں پہ میں نے بڑی ایلڈرلی کپل کو دیکھا اینڈ میں نے سوچا میں نے ہیلپ آؤٹ کر دوں, بٹ انہوں نے مجھے منع کر دیا. اور مجھے بہت اچھی یہ بات لگی کہ دونوں میاں بیوی, آئی تھنک وہ اپنے 60s میں ہوں گے, لیٹ 60s میں ہوں گے, وہ ٹریول کر رہے تھے. سو انہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے جینی شروع کی. سو ہمارے یہاں جو دیسی پیرنٹس ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں جی بس شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, ہماری لائف ختم ہو گئی, اب ہماری زندگی میں کیا بچا ہے, اب ہم کیا کریں جی, کہاں جائیں. نہیں جی, آپ زندگی جیئیں, جو آپ نے نہیں کیا ہے اب وہ کریں, کیونکہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں. سو جسٹ لیٹ دم لیو دیئر لائف, اور آپ اپنی زندگی جیئیں. یہی کام آپ یورپ کے ٹور کے بجائے پاکستان کے ٹور پہ کیا ہوتا ہے, آئی ایم شیور کہ آپ کو سارا سامان پکڑا دینا تھا, پھر آپ کو لگ سمجھ آتی. میں پکڑ لیتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے آفر بھی نہیں کی نا یہاں پر کسی کو. میں کر دیتی ہوں. کر دیتی. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, T20 سے ہمیں بڑی ایکسپیکٹیشن ہے, ہماری ٹیم اچھا اس میں پرفارم کر دیتی ہے, لیکن یہ کیا ہوا ہے, ایک نہیں 2 میچز اور اس طرح ہارنا, مطلب آپ ویسے موٹی موٹی بات بتائیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے آخر. دونوں میچوں میں بیٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوئی, آپ چیز نہیں کر پا رہے, حالانکہ پاکستان اچھا چیز کرتے ہیں. کل کا اسکور تو اتنا بڑا بھی نہیں تھا, 194 رن نیوزی لینڈ جو بنائے تھے وہ چیز کرنے چاہیے تھے پاکستان کو. اور ایک وقت ایسا لگ رہا تھا جب فخر اور بابر اعظم کھیل رہے تھے, 89 کی بڑی اچھی ان کی پارٹنرشپ ہوئی تھی. فخر اللہ کی گئے اور پھر اس کے بعد بابر کا, جس طرح اشفاق نے اینالائز کیا کہ بابر کا کسی نے ساتھ نہیں دیا, ایسا ہی ہوا. اور تھوڑا ٹیم ٹائم لیتی ہے, 2-1 میچ ہوتے ہیں, اس کے بعد باؤنس بیک کرتی ہے. شاہد بھائی, میں ایک چیز, پہلی چیز میں ذرا آپ سے تذکرہ کرنا چاہوں گا, پاکستان کی بالنگ. میں نے تذکرہ کیا کہ اسامہ میر کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے اوپر ہم کرٹیسائز کر سکیں. آن پیپر بہت بہترین بالنگ اٹیک تھا, لیکن اس کے باوجود ہم پہ 200 رنز بن رہے تواتر سے 2 اننگز میں. چلیں بیٹنگ وکٹ بھی ہو سکتی ہے پھر بھی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو بیٹنگ جب آتی ہے اس کے اندر بابر اعظم کھیل گئے, فخر کھیل گئے, سائم نے پہلے میں کھیلا تھا, دوسرے میں نہیں چل سکا, رضوان بھی نہیں چل سکے, لیکن اعظم خان اور اس کے بعد افتخار, دے آر کنسسٹنٹلی ناٹ پرفارمنگ. دونوں میچز میں نہیں کر سکے. کیا وجہ نظر آتی ہے اس کی آپ کو؟ دیکھیں, جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ مختلف کمبینیشن ٹرائی کر رہی ہے. آپ کے پاس 16 میچز ہیں ورلڈ کپ سے پہلے, ریئل چیز جو ہے وہ ورلڈ کپ ہے, لیکن ہم ہر میچ جیتنے کی, ہر سیریز جیتنے کی بات کرتے ہیں, وہ ممکن نہیں ہے. تھوڑے سے کمبینیشن ٹرائی کر لینے دیں. اعظم کو اب اچھے خاصے چانس مل گئے, مجھے نہیں لگتا اب آگے کوئی ان کو چانس ملے گا. ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اور لیگ میں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑا فرق ہے. اور یہ چھوٹے گراؤنڈ ہیں, یہاں پہ اسکور زیادہ ہوتا ہے, بالنگ پٹتی ہے زیادہ تر, لیکن ہم نے اچھا خاصا فل بیک کیا تھا. 147.3 تھے اور اس کے بعد ان کے پاس 7-8 اوور تھے, وہاں سے ہم نے انہیں 194 پہ روکا, جس میں حارث رؤف نے ایک ہی اوور میں 3 وکٹیں لی. تو بالنگ تو بعد میں اچھی ہوئی, لیکن بیٹنگ میں بابر کا کسی نے ساتھ نہیں ہے. ٹوٹل 3 لڑکوں کے, 3 پلیئروں کے ڈبل فگر کے سکور ہیں. بابر کا. تو محمد اعظم کے بارے میں کیا کہیں گے, اعظم خان کے بارے میں؟ اعظم کو وہی جس طرح میں نے کہا کہ اس کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اور لیگ کرکٹ میں بڑا فرق ہے. جب کیریبین پریمیئر لیگ میں آپ جا کے 2-3 4 چھکے ایک اننگ میں لگا لیتے تو وہاں بالنگ کا اسٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہوتا. نیوزی لینڈ کی ٹیم, انٹرنیشنل ٹیم جب کھیل رہی ہے تو ان کی بالنگ کا اسٹینڈرڈ بہت مختلف ہوتا ہے اور ان کو اپنے گراؤنڈ کی ڈائمینشن کا پتا ہوتا ہے. کل کا گراؤنڈ تھوڑا بڑا تھا, باؤنڈریز بڑی تھی, 69 میٹر 65 میٹر, تو آپ کو دیکھ کے کھیلنا چاہیے. تو اس نے شاٹ مارا لیکن وہ پورا باؤنڈری پہ آ کے کیچ ہو گیا. تو اب اس کے چانسز میرا تو خیال ہے کہ شاید ختم ہو گئے. کمبینیشن ٹرائی کرنے دیں, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 3rd میچ جیت کر سیریز میں کم از کم واپس تو آئیں. اعظم خان کی جگہ کس کو چانس دیں؟ ون لاسٹ کوسچن. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید صاحبزادہ فرحان کو چانس ملے گا. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے پلیئر صاحبزادہ فرحان ہو گئے, محمد حارث جو کہ اس ٹور پر نہیں ہے, یہ سارے اوپر کے نمبروں کے بیٹسمین ہیں. کے نمبروں پہ آپ سائم ایوب, بابر, افتخار, رضوان ان لوگوں کو کھلا رہے ہیں, تو اس کو تھوڑی سی شاید اوپنر تو نہ ہے. اگر 4-5 نمبر پر آئے گا تو پھر اگین اس کو یہی شکایت ہوگی کہ مجھے زیادہ اوورز نہیں ملے, میں جب کیا تو مجھے مارنے کا کہا گیا. تو وہ اوپنر ہے. اب دیکھیں کس طرح پاکستان کے جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں اور کپتان ہیں وہ کس طرح ان کو ایڈجسٹ کر پاتے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی. اور ظاہر چانس پہ چانس مل رہا ہے لیکن ہمیں اس کوئی پرفارمنس نہیں دیکھنے کو مل رہی, یہ جی غلط ہو رہا ہے. اور میں شیئر کر لیتی ہوں, وہ یہ ہے کہ سینیٹر دلاور خان کا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو خط,
اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سینٹ نے 5 جنوری کو الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد پاس کی تھی. قرارداد میں نشاندہی جو کی گئی تحفظات کے حوالے سے اس پر توجہ دینی چاہیے تھی. زاہد مشوانی مزید بتا رہے ہیں. جی اس خط میں سینیٹر دیاور نے چیئرمین سینٹ کو یہ دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ جو قرارداد پاس کی گئی تھی اس حوالے سے 8 فروری کے انتخابات کے التوا کے حوالے سے اب تک کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں اور کوئی اس حوالے سے اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا. قرارداد میں انہوں نے کہا کہ نشاندہی کے لیے تحفظات پر توجہ دینی چاہیے تھی اور مسائل کے حل کے لیے صاف شفاف انتخابات کے انعقاد پر اس وقت سمجھوتا نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بطور ایوان کی کسٹوڈین مداخلت کر کے آپ میری قرارداد پر عمل درآمد کی موجودہ صورتحال معلوم کریں اور یقینی بنایا جائے کہ 8 فروری کے انتخابات ملتوی کیے جائیں اور یہ اس لیے کہ ملک میں لوگ عام انتخابات کی سرگرمیوں میں شرکت کر سکیں. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا زاہد بشوانی، آپ نے ہمیں تفصیلات دی. اچھا جی، اب ہے خبر یہ کہ ملک میں کالی کھانسی کے پھیلاؤ کا خدشہ ہو گیا ہے اور قومی ادارے صحت نے خبردار کر دیا ہے. NHA کی ایڈوائزری کے مطابق آئندہ چند ماہ میں کالی کھانسی کے کیسز میں اضافے کا خدشہ ہے. اچھا، اس کے باعث اسپتالوں پر لوڈ بڑھے گا. اچھا، یہ کھانسی ایک سے دوسرے فرد کو لاحق ہو سکتی ہے. اچھا، ہلکی کھانسی، ہلکا بخار، ناک بہنا، یہ اس کی ابتدائی علامات ہیں اور اس کے جراثیم کھانسنے اور چھینکنے سے ہوا میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ووپنگ کف سے کہا جاتا ہے جی، جاری کی گئی ہے. تو ایڈوائزری اسی سے متعلق جاری کی گئی ہے کیونکہ ویسے بھی کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز اس سے متعلق آ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود نمائندے ہمارے ان سے بات کر رہے تھے. جہانگیر بتائیے گا، ایڈوائزری جاری کی گئی ہے تو یہ تو بڑا کنسرننگ لگ رہا ہے کہ یہ اس کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے. ذرا ہمیں بتائیے گا اس حوالے سے مزید. جی جہانگیر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. بیسکلی عام طور پر کھانسی کی طرح یہ شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا چکر یہ ہوتا ہے کہ اس کھانسی کا دورانیہ ایک تو یہ پروڈکٹیو کف نہیں ہوتی، اس میں بلغم وغیرہ نہیں آتا. یہ خشک کھانسی ہوتی ہے اور یہ خشک کھانسی آپ کی پسلیوں میں بھی درد کر سکتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور اس کا دورانیہ تقریباً جو ہے وہ مہینوں تک رہ سکتا ہے، یعنی کہ ہفتوں اور مہینوں تک رہ سکتا ہے. کالی کھانسی. اچھا، یہ اس کے اوپر میرے بھی اعتراضات ہیں. ووپنگ کف تو کہا جاتا ہے اس کو انگریزی میں، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کالی کھانسی کے طور پر کیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ 3 ہفتے تک تو بعض اوقات سمٹمز بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. انیشلی یہ نزلے زکام کی طرح ہی آتی ہے. جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے مزید بتائیں گے. بتائیے گا جی، یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، یہ ووپنگ کف جو ہے، باقی اس سے متعلق کیا خبردار کیا گیا ہے؟ جی، قومی ادارہ صحت نے جو ایڈوائزری جاری کر دیا ہے اور اس ایڈوائزری کے مطابق جو ہے کالی کھانسی ویسی تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے سال ملک میں اس کے مرض پائے جاتے ہیں، لیکن جو کہ موسم سرما کی اختتام پر یعنی موسم بہار کی افتتاح میں یہ اس کا جو آئندہ 1 آدھ مہینے میں جب موسم سرما یعنی اختتام پذیر ہوگا اس وقت جو ہے اس کے جو ہے یعنی کیسز زیادہ سامنے آ سکتے ہیں کالی کھانسی کے. اور ڈاکٹروں کو اور ذیلی ادارے ہیں قومی ادارہ صحت نے جو ہے ایڈوائزری کے مطابق ان کو خبردار کیا ہے کہ اس مرض کو جو ہے اگر باقی لوگوں کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو شبہ ہے اور وہ جو ہے ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروا دیں ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق، جو کہ میڈیسن ہے وہ جو ہے لیں تو اس کی شدت میں کم کیا جا سکتا ہے. اس کے ٹوٹل ہفتے تو 3 ہیں، لیکن جو ہے اگر میڈیسن کے ساتھ اگر آپ جو ہے میڈیسن لیں تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر جو کہ حاملہ خواتین ہیں اور بچے ہیں وہ جلد جو ہے مبتلا ہو سکتے ہیں. اور جو کہ آپ کسی کو اگر شبہ نہیں ہے تو وہ بھی اس کی کانسی ہے اوپن ایریا میں جو کہ لوگ کانستے ہیں تو وہ بھی جو ہے کانسنا، کیونکہ اس ماحول میں سراؤنڈنگ میں جو کہ ان کے جراثیم موجود ہوتے ہیں اور تو وہ نارمل انسان کو وہ دوبارہ جو ہے وہ یعنی کانسی میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو منہ پہ ڈانپ ہیں یعنی اپنے آپ کو ماسک لگائیں یا ہاتھ سامنے رکھ کے یا اس طرح کر کے کانسیں یا چھینکیں تو تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک منتقل نہ ہو. کتنی ساری چیزیں ہیں. بہت شکریہ جہانگیر. بالکل. اور جہانگیر کہہ رہے ہیں جی جو ایڈوائزری اس میں بتایا کہ آئسولیشن جو ہے وہ 7 سے 7 دن ہے، 3 ہفتے میکسیمم. کیونکہ اس کے اندر جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں ٹی بی سے لے کے یہ آپ کا جو کووڈ تھا اس سے لے کے یہ جو ابھی ووپنگ کف ہے اس کو لے کے تمام تر چیزوں میں ماسک اگر پہن لیں
جو متاثرہ شخص ہے وہ بھی اور دوسرے بھی، اسپیشلی جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں یا بچوں کو ویکسینیشن کے لیے بھی ہاسپٹلز لے کے جاتے ہیں تو اس بارے میں آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر آپ کو نہیں پتا انوائرمنٹ میں کس طرح کے جرمز موجود ہیں، تو یہ احتیاط اس میں کریں. اور دوسرا اس میں چکر یہ ہوتا ہے کہ ڈرائی کفس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اندر سے جیسے ایسے جو ڈھول بج رہا ہے، کوئی کھانس رہا ہے تو اندر سے ساؤنڈ، اور وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ بچوں میں the ones who are less than 1 year ان کے لیے تو یہ لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے، اور باقی لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ تو آپ کو گھر میں زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ بچے اور جو بزرگ ہیں یا جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کی امیونٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ زیادہ آسانی سے اسے کیچ کر سکتے ہیں. تو ان سے آپ نے آئسولیٹ رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے. کھانستے ہوئے جی ہاتھ رکھ لیں، ماسک پہن لیں، ایسے کر لیں تو یہ ہوگا کہ وہ جراثیم آگے نہیں پھیلیں گے. اپنا خیال رکھیں اور ڈاکٹر کی پرسکرائب کردہ دوا استعمال کریں اونلی. وقفہ. خواتین بس ڈرائیور نظر آئیں گی اور خواتین ڈرائیور کو عموماً جی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. انہیں کیا پتا گاڑی کیسے چلاتے ہیں، یہ تو کوئی نہ کوئی بھنڈ ماریں گی، تو کوئی نہ کوئی غلطی کریں گی، انہیں راستہ دے دو، یہ کامنٹ پاس کیے جاتے ہیں. حالانکہ خواتین جو بس ڈرائیور ہوتی ہیں وہ رولز اور ریگولیشن کی بڑی پابندی کرتی ہیں، یہ یہاں پہ پھنستی ہیں. وہ کراچی پہ اگر آپ رولز فالو کریں گے، ٹریفک کی قوانین فالو کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے. یہاں پہ آپ کو بس اپنے ریفلیکسز پہ کام کرنا ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ پتا نہیں، یہ آپ کی رائے ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر اب سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ بس ڈرائیورز خواتین بھی نظر آئیں گی، اور یہ جو ماس ٹرانزٹ کے جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کے پہلے مرحلے میں اور 18 خواتین نے یہاں پر تربیت حاصل کی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر آگے آئی ہوپ کہ جو ٹرانس کمیونٹی ہے اس کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہر کوئی معاشرے کا مفید شہری بن سکے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی میں بطور جینڈر اسپیشلسٹ خدمات انجام دینے والی ہما اشر صاحبہ. تھینک یو سو مچ ہما. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اب تک کیا ٹریننگ وغیرہ خواتین کی کافی ہو چکی ہے؟ بیسیکلی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی جو ہے ورلڈ بینک کے اسسٹنس سے کراچی موبلٹی پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہا ہے. کراچی موبلٹی پروجیکٹ از اے یلو لائن BRT کوریڈور اسٹارٹنگ فرام دا داؤد چورنگی اینڈ اینڈز ایٹ دا شارع قائدین. اچھا، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ ہم نے جب فیمیل بس ڈرائیورس بھی لے کے آ سکتے ہیں، جب سندھ گورنمنٹ نے پیپلز بس سروس کے انڈر پنک بسز انیشیٹ کی تو اس کے اندر تاکہ فیمیل پیسنجرز ہوں گی اور ہوسٹس بھی فیمیل ہوں گی، دین وی کم اپ ود این آئیڈیا کہ وائی ناٹ فیمیل ڈرائیورس. تو پھر ہم نے پروگرام انیشیٹ کیا کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام آف کراچی موبلٹی پروجیکٹ انڈر SMTA سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی. اس کے لیے پھر ہم نے تھوڑا سا اپنے دیکھے میجرز کہ ہم کیا کیا جو ہیں وہ اس کے لیے لائک آئیڈیاز لا سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا اگر ہم فیمیلز کو ایز اے بس ڈرائیور لیں. تو موسٹ امپورٹنٹ اس کا ایسپیکٹ تھا کہ ٹریننگ. اچھا، ٹریننگ کے ہمارے پاس اتنے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ایونیوز یہاں پر نہیں ہیں کہ جہاں پر پراپر ٹریننگ. ہمارے پاس ڈرائیونگ اسکولز ہیں بٹ بس ڈرائیونگ کی ٹریننگ کے ہمارے پاس بہت زیادہ اس طرح سے فیسیلیٹیشن نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر کوآرڈینیشن کی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے ساتھ. ان کا روڈ سیفٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یہاں ہائی وے کے اوپر. تو وہاں پر ہم نے پھر ان سے کوآرڈینیشن کی تو دے کم اپ ود این آئیڈیا کہ اوکے وی ول اسٹارٹ اے 45 days ٹریننگ پروگرام جس کے تھرو ہم انیشیل ایک فرسٹ آپ سمجھیں کہ بیچ کو جو ہم انیشیٹ کر رہے تھے اس کو ہم ٹریننگ دیں گے. اچھا، پھر ہم نے ان کی انڈکشن کیسے کی، ان کو اسٹارٹ کیسے کیا. ہم نے ایک ایڈورٹیزمنٹ پبلش کی نیوز پیپرز کے اندر کہ ہم اچھا ایڈورٹیزمنٹ واز اباؤٹ کہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام آف کراچی موبلٹی پروجیکٹ انڈر SMTA. اس میں یہ تھا کہ ہم ہائرنگ نہیں کریں کیونکہ لوگ یوزلی آپ سب دیکھیں نیوز پیپر پہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھی ہائرنگ ہو رہی ہے، جاب کے لیے جاتے ہیں. تو دیٹ واز اے یونیک تھنگ کہ ہم کر رہے تھے کہ انہینسنگ اینڈ امپارٹنگ اسکلز آف فیمیلز فار بس ڈرائیورس. تو اس کے لیے ہمارے پاس انیشیلی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹرن آؤٹ آئے گا وہ ہمارا تھا کہ فرسٹ بیچ میں ہم 30 ٹرینیز لائیں گے. بٹ یہ کہ ایونچولی 25 کے اراؤنڈ ہمارے پاس CVs ہم نے ریسیو کیے. پھر ہم نے ان کی شارٹ لسٹنگ کی. آفٹر شارٹ لسٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس 18 جو ہے وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو کے آئیں. اچھا، تھوڑا سا جو ہم نے ایشو اور سمجھے ایک چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ہیوی وہیکلز ہیں، ان کے لیے لائسنس بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ چاہیے تھا. آج کل ہم میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ گاڑی کا یا بائک کا موسٹلی ہوتا ہے. تو یہ کیسے اچھا اس کے بعد اب ہم نے 25 days انیشلی ان کی روڈ سیفٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے اندر ٹریننگ کرائی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ اب ہم ان کو مہران بس ڈپو میں جہاں پر ہماری پیپلز بس سروس کی ڈفرینٹ کائنڈ آف بسز ہوتی ہیں،
ग्रीन बस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेज हैं और पिंक बसेस, रेड बसेस, जितनी भी बसेस हैं उसके अंदर हमने 1 मंथ का फिर इनको नेक्स्ट स्टेज के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट की। उसके अंदर फिर था कि हम इनको सारी बसेस से रिलेटेड जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं, बस के पार्ट्स हैं, वो सारे उनसे फेमिलियराइज कराएं अलॉन्ग विद ITS के आपका टिकट सिस्टम है जो भी सारी, ताकि जब आप बस के ऊपर आएँ तो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो। अच्छा, जो लाइसेंस की आपने बात की है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हमारे पास जो 18 फीमेल्स हैं जिन हमारे पास जो ट्रेनिंग कर रही हैं उसमें से कुछ ऐसी हैं जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंसेस हैं। अच्छा, HTV? नो, HTV नहीं, LTV लाइसेंस है। अच्छा, रिक्वायरमेंट होती है हैवी व्हीकल की कि आपको LTV लाइसेंस जो है वो 3 मंथ्स तक रिटेन करना होता है। आफ्टर 3 मंथ्स फिर आपका टेस्ट होता है, देन यू आर एलिजिबल टू ड्राइव एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कितनी हमारे पास खवातीन ऐसी ड्राइवर हैं जो फुली इस वक्त ट्रेंड हैं और विद द लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस? हमारे पास अराउंड 2 से 3 अभी हैं जिनके पास ऑलरेडी लास्ट 10 ईयर्स से LTV का लाइसेंस है। सो होपफुली हम उनको कन्वर्जन में जाएंगे उनके LTV लाइसेंस के, और उनको सड़कों पर लाने से पहले, उनको सड़कों पर लाने से पहले। अच्छा, क्योंकि एक ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, क्योंकि वैसे भी फीमेल आए और आप समझे बसेस के ऊपर आए तो एक ऐसे एक लोग समझते हैं कि भाई पता नहीं खवातीन कैसे ड्राइव करती हैं। तो अभी हमारा जो फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग है वो आज 15 को मोटरवे पुलिस के बाद ये मेहरान बस डिपो पे अभी कंप्लीट। पता है क्या होता है, एट टाइम्स ये होता है कि सड़कों पे चलाते हुए ड्राइविंग पैटर्न देख के लोग क्रिटिसाइज करते हैं और बाज़ बात आप कहते हैं कि देखो जी ये खातून चला रही होंगी, और एट टाइम्स होता है। लेकिन मैंने ये कहाँ देखा, मिसाल के तौर पर आप ये देख लीजिए कि ये जो हमारा थर की साइड पे वहाँ पर जो डंपर्स वगैरह होते हैं वो भी ख़वातीन ड्राइवर चला रही होती हैं। फिर ये बसेस वगैरह भी अगर चलाएंगी तो ये एक अच्छा एक जेस्चर होगा, और उसके लिए प्रॉपर आई होप कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी जैसे हमारे पास मैंने बताया 2 से 3 ऐसी खवातीन हैं जो एलिजिबल हैं हैवी व्हीकल के लाइसेंस के लिए। तो उनके अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट जो अभी बस सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन लाइन है हमारे पास, ऑरेंज लाइन है, पीपल्स बस सर्विस है। तो हम इन लोगों को फर्दर 3 मंथ्स की और ट्रेनिंग देंगे। उनके साथ एज अ को बस ड्राइवर इनिशियली हम इनको जो है वो प्लेस करेंगे, ताकि ये बस जो अभी एग्जिस्टिंग बस ड्राइवर्स हैं उनके साथ, ताकि रोड सेंस भी आए। अभी तक तो समझें कि हमने थोड़ा रोड पे इनके पास रोड सेंस से बहुत कुछ सीखते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली टाइमिंग्स डिफरेंट होंगे, या रात के औकात में भी ड्राइव बस चला सकेंगी, या यहाँ पे कुछ फर्क होगा? यहाँ पे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो ये बसेस हैं इनके टाइमिंग्स ही रात को आई थिंक 10 o'clock पे, जी 10 बजे तक मैक्सिमम उनका टाइम होता है। तो आई थिंक 10 बजे तो सब, अभी तो कराची जैसे शहर में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि सब चीजें बंद हो जाती हैं, बट वी विल मेक इट कि हम इनको आवर्स शिफ्टिंग जो है ना आपके शिफ्ट आवर्स कर लें। अगर हमारी लाइक 8 से ड्यूटी स्टार्ट हो रही है तो 8 आवर्स की शिफ्ट करके, ताकि हम 2 लोगों को एट द सेम टाइम जी इनकॉर्पोरेट कर सकें। और जो हमारी अच्छा लोग कहते हैं कि भाई अभी तो इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये क्या करेंगे? अच्छा, ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनके पास लाइसेंस है। जो बाकी रिमेनिंग है उनके हम अभी जो इनिशियल LTV वाले लाइसेंस हैं वो इंशाल्लाह वो भी हम अपने अंडर उनको जो है वो सुपरवाइज करेंगे कि आप अपने लाइसेंसेस बना लें। उसके बाद क्योंकि उनको वो जो पीरियड कवर करना है, देखें अगर वो पीरियड अभी कवर नहीं करेंगे तो जो हमारी लाइन्स आने वाली हैं, येलो लाइन, रेड लाइन, तो तब तक भी 3 years तो कवर करने। तो फॉर टिल दैट टाइम हम ये करेंगे कि हम उन लोगों को डिफरेंट जगह पे एज अ बस होस्टेस, एज अ को बस ड्राइवर, इसी सेक्टर के अंदर हम उनको एंगेज रखें, ताकि उनको जब आप किसी भी फील्ड के अंदर रहते हैं और उसी के अंदर आप समझे काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू आप चीजें लर्न करते हैं। थैंक यू जी, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। और मैं वो एक चीज का तस्करा, ये जो हमारी डेजर्ट रैली होती है उसके अंदर आपने सलमा साहिबा का नाम सुना होगा, शी इज एन एक्सीलेंट ड्राइवर और माशाल्लाह विन भी करती रही हैं। तो फिर उसके साथ थर की साइड पे मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि वहाँ पर खवातीन ड्राइवर्स जो हैं वो डंपर्स वगैरह चलाती हैं, तो ये भी गुड इनिशिएटिव। मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, पर्सन परफेक्ट, नॉट जस्ट अ मैन, वो एक जनरल टर्म्स में यूज होता है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे मर्द और खवातीन दोनों, उतने ही आपका काम, आपकी स्किल जबरदस्त होंगी। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वक्फा। तो बात करेंगे फोटोग्राफी की, और बड़ा ही दिलचस्प हॉबी है ये, और जिनके पास जिनको ये शौक है उन्हें अंदाजा होगा जी कितना जबरदस्त मजा आता है इसमें। तो अभी हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शोबे से जुड़ गए हैं और जबरदस्त किस्म की तस्वीर खींचते हैं वो, और जाहिर है इसके लिए क्या स्किल्स दरकार होती हैं, कैसे उनका ये सफर शुरू हुआ, ये हमें बता रही है रोहा फातिमा। ऑलराइट जी, ये तो मैं भी एक एक्सपर्ट हूँ वैसे फोटोग्राफी में। ब्लर तस्वीरें मुझसे अच्छी कोई नहीं खींचता। ब्लर तस्वीरें खींचते हैं इशफाक, तो बस इनसे कभी आप तस्वीर मत खिंचवाइएगा। ब्लर फोटोग्राफी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफ़िज़।